It's wonderful to see you all here. I'm Anika Wattu, and I'm so honored to host this book launch ceremony of the Handbook of Mirza Ghalib's Poetry and Poetics, Contemporary Concerns and Commentaries by Dr. Tariq Rahman. This complete translation of Ghalib is, of course, an extraordinary achievement and deserves to be celebrated for its academic brilliance and for being a significant milestone in South Asian intellectual history. With this, I'd like to start the event by welcoming the author of the book, Dr. Tariq Rahman, who has taken out the time to be here, and our esteemed guest speakers of the event, Dr. Anjum Altaf and Dr. Nasir Abbas Nair. I also want to welcome all of you and thank you for coming. I'll start by introducing Dr. Tariq Rahman, who of course needs no introduction. His record is so prolific, but I'll just read it out and then we'll move to the questions. Dr. Tariq Rahman holds 2 doctoral degrees, a PhD and a D.Litt from the University of Sheffield. Notably, he was the first Pakistani to receive the Humboldt Research Award, one of Germany's highest honors for academic research. In recognition of his contributions, he was awarded the Pride of Performance by the President of Pakistan in 2004 and the Sitara Imtiaz in 2013. Dr. Rahman is a Salzburg Seminar Fellow and a member of the Common Room at Wolfson College, University of Oxford. He has served as a visiting fellow at the Pakistan Institute of Development Economics and held the Pakistan Chair at the University of California, Berkeley. He retired as director of the National Institute of Pakistan Studies at Quaid-e-Azam University, and he has served as the Dean of the School of Social Sciences at Beacon House National University, Lahore. Dr. Rahman, thank you so much for being here. It's so wonderful to share this space with you. And I want to start by asking you, so this is the actual book for everyone here. The volume and the weight attests to how tremendous it is. And my question is, what inspired you to take on such a huge project with so many limitations? Yes. And can you just talk us through the process and some of the challenges maybe that you faced while translating this? First of all, I would like to thank everyone for being here. I'm not very well, so my strength is not what it used to be, so if you don't hear me, please raise your hand. Second, I'd like to thank my wife who has been looking after me. It's very difficult to look after a man who is not physically and mentally fit. I've been suffering from insomnia and anxiety, so I'd like to thank her. Then I'd like to thank the 2 speakers who have brought us here. And above all, Dr. Kasmi, who invited me here, invited me in previous events of this kind also, and you have taken so much trouble. After thanking you all, the reason why I wrote this book was that I used to hear poetry recited in my house. And I didn't know the meanings of Urdu words, but enjoyed the lilt, the rhythm, and the meaning which I grasped overall. So that's why I thought that people who have been, because of the system of education we have, because of that, they are deprived of the classics of not just Persian, but Arabic wasn't really there, but Persian and local languages, which were there. And of course, Urdu. They should be given at least a chance for those who might like it to read at least about Ghalib, probably the greatest poet in South Asia. So that was the inspiration. It is meant for people who don't know Urdu very well. Even if they are foreigners, not knowing Urdu at all, even they can understand the gist of the genius of Ghalib. And that's the treasure of our world civilization. That is why I did this. I enjoyed doing it. It was in COVID days. I used to do 3 couplets every day. And then after that, in the afternoon, I would either read something or generally also listen to something, etc. But every day, this was something which I did every day.
But you see, then what happened was that I wasn't satisfied with it. What I was doing was a literal translation for people who don't know the words, and then an explanation, a personal explanation. Now, that is not enough. So that's when I started reading. Well, Shanul Haq Haqqi has said that there are 51 tafasir of Ghalib. I mean, explanations, commentaries on his work. I couldn't find all of them. I know there is a gentleman here who must be having all of them, but I read the major ones in Urdu and also the major ones in English and all translations which were available in English. That made it a different book. Dr. Anjum Altaf has kindly seen the manuscript also, and the book has changed over course. And finally, this book was created after not just the COVID years, but after that also. I did some other work, and that's how this book was. I used a number of libraries, including the library including the Bodleian, and our own library at BNU. My librarian was so good, he got every book I wanted. Government College Library, Lum's Library, and a number of other. Punjab University Library, especially Punjab University Library, with reference to you, thanks to him, that Dr. Saab actually showed me the manuscript of Ghalib's, the Lahore manuscript here. And his son, who is sitting somewhere here, took a photograph of it, right? So there it is. I am indebted to so many people. That's what a book is. You don't do it yourself. There are many people who make you do it, who help you do it. Thank you. Absolutely agreed. And as we kind of start this conversation, I think if I think of myself, what makes Ghalib such a special poet and so timeless is how he speaks to every human being, regardless of profession, regardless of age, regardless of class. And so something that Dr. Rahman has previously spoken about is the element of empathy in Ghalib's poetry. So before we move on to the discussion and introducing our other speakers, I'd like to play a short clip in which Dr. Rahman kind of analyzes some verses and talks about the theme of empathy as a major theme in Ghalib's poetry. Just one couplet, please. Yeah. You see, I mean, this will give you a sort of feel of how I've done the book, what I've written here. So please. Should I play it? Please, please. Okay. Today I have brought certain themes for you, themes culled out from Ghalib. So the first theme which I want to present to you is empathy. And there are couplets on empathy. I have chosen 2 out of the whole divan. And there are numbers. This one is Ghazal 36, and out of that, couplet 10. Now, if you want to actually look at the Diwan-e-Ghalib, you'll have to take one of these books and then come to where 36 is, and that's where you're going to read it. Now, you know that Ghalib did not publish all that he wrote, so if you want to complete Ghazal, always go to Arshi. That's Arshi. That's to say, Imtiaz Ali Khan Arshi edition. Let me begin with the first couplet. मैंने मजनू के लड़कपन में असद सर उठाया था, इस सर याद आया. Now, Majnun, his real name was Cass, was the lover of Laila. Majnun is mad in the Arabic language, and therefore Majnun is used for the name of Cass. Ladakpan, boyhood. Sun is stone. So the rest is easy. When I was a boy, Asad, that's his poetic name. Ghalib was Asad, and then later on he was Ghalib. In my boyhood, O Asad, I too was about to throw stone at a madman. Get me something. The second line. My eyes, they're getting red. सर याद है. मैंने मजनून के लड़कपन में सन उठाया था, सर याद है. I lifted a stone, I didn't actually throw it. I remembered my own head. Sab yaad hai. So this is a very moving and insightful couplet. See, what happens is when we come under the influence of the crowd, of people's opinions, prevalent opinion, we do
we won't remember that the evil we are about to perpetrate can also be directed at us. And in some other situation, we might be victims of that madness. The symbolic situation is that of picking up a stone to hit people who are different from us. Challenged in some way, in this case, mentally. Sundered from reality, because as much know, a madman is sundered from reality. Or in pursuit of some unpopular idea, or heterodox opinion, or identity which is different from us, or belief system, color of skin, no matter what. But for no reason other than that, for no reason than difference, we are biased in our opinion. We think we are sane and right, and we think that other person is wrong, and therefore to be punished. Now, Ghalib portrays the situation very well. But then what does he say? First he said that it was void, that he was temporarily swayed by such negative sentiments of the crowd, so to speak, biases which animate us. Second, he transcends it, because he remembers his own vulnerability, his own human condition. And this is something which great people can do, because they can rise above this common prejudice, so that we all have. We cannot tolerate differences till we are taught to do so. In his case, in Ghalib's case, he understands himself. It is his weakness which prevents him from doing it, from hitting others. In other cases, we talk. Institutions to see to it that the vulnerable are empowered, and that is what we get out of this, out of another insight. There is another one, another couplet. One is enough. And it's the first couplet of Ghazal 18. Take. Okay, I want to now kind of move on, and we'll keep coming back to Dr. Rahman Saab, and we'll ask him more about the process of writing the book. I want to go to my second speaker of this evening, Dr. Anjum Altaf. Dr. Anjum Altaf is a member of the International Coalition for Education Reform in Pakistan, ISERP. He obtained MA and PhD degrees from Stanford University. He was a visiting associate professor at the University of North Carolina at Chapel Hill and Dean of the School of Humanities and Social Sciences at the Lahore University of Management Sciences. He is the author of Transgressions, Poems Inspired by Faiz Ahmed Faiz, which was published in 2019. More Transgressions, Poems Inspired by Faiz Ahmed Faiz, published in 2021. And co-author of Thinking with Ghalib, Poetry for a New Generation. Dr. Anjum Altaf was the dean when I was a student here, so it's an especially special moment for me to share the stage with him. Sir, you have translated both Faiz Ahmed Faiz and Ghalib's works. So as a fellow translator, I want to ask you this broader question, what is the significance of reading Ghalib today for a global audience? You know, when we think of like the Western tradition, we think of Homer, of Shakespeare, and these poets are regarded as timeless. You know, they speak to all generations to come. When we talk of the South Asian tradition, we talk about Kalidas, we talk about Ghalib. So is there something that you would like to share about that? And I guess my follow-up question is, can translations such as yours and Dr. Rahman Saab's translation help in making Ghalib accessible as a global poet? अनिका, पहले एक गलत फहमी दूर कर दूं कि मैंने ना फैज़ का तर्जुमा किया है और ना गालिब का तर्जुमा किया है। अच्छा, जो क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि कम से कम शायरी जो है उसका ख़ास तौर पे उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना तकरीबन नामुमकिन है। तो जो मैंने फैज़ का काम किया है वो ये किया है कि वो मेरी अपनी नज़म है, मगर हर नज़म जो है वो फैज़ के किसी नज़म से मुतासिर हुई है। तो फैज़ का जो
اس میں سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو میں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے. اور کئی جگہ میں نے فیض سے مکالمہ بھی کیا ہے, فیض سے میں نے ان کی اس سے اختلاف بھی کیا ہے, میں نے اس میں اپنی کچھ خیالات جوڑ دیے ہیں, مگر وہ انسپریشن فیض کی ہے. اور غالب کا ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے, میں نے صرف غالب کے چند اشعار جو ہیں ان کی آج کل اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ کرنے کے لیے نقطہ کہ غالب زندہ ہے اور غالب آج کل ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, اس کو ہم ایک کسی پیڈیسٹل پہ رکھ کر کہ یہ بہت بڑا آدمی تھا اور پھر بھول جائیں, تو وہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ ہم غالب کو پڑھ کر آج کل کے حالات کو کیا ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. اور آپ نے کہا کہ کیا غالب زندہ ہے, کیا غالب ریلیونٹ ہے, تو اس میں ایک چیز بہت دلچسپ ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو لوک سبھا ہے, اب 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے, تو وہاں پہ بھی جب وہ لوگ واجپئی صاحب, گجرال صاحب اور بہت سے ممبران جب کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں, تو جب کوئی بہت ایک خاص نقطہ آتا ہے, جب کسی چیز کو لب لباب جو ہے اس کی ٹوہ تک پہنچنا ہو, تو وہ ایک شعر پڑھ دیتے ہیں. اور کسی نے باقاعدہ اس کا تجزیہ کیا ہے کہ کتنے شعر پڑھے گئے ہیں لوک سبھا میں, اور اس میں 80 سے لے کے 85% شعر جو ہیں وہ یا غالب ہیں یا اقبال ہیں. تو اس سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غالب کی کیا ریلیونس ہے, کہ کوئی بھی ہماری زندگی میں آج کل بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اور ہم ایک اس کو بہت ہی چند الفاظ میں وہ بات کہنا چاہیں, تو خواہ ایک غالب کا شعر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. غالب ہے یا میر ہے یا داغ, اس سے بڑے شاعر جو ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کو سمجھنے میں غالب کی کہی ہوئی بات کی اہمیت کیا ہے, ہے نا. مگر یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ دو طرفہ وہ ہے, ڈائیلاگ ہے, کہ اگر ہمیں غالب کی بات سے آج کل کے حالات سمجھ میں آ رہے ہیں, تو آج کل کے حالات کو دیکھ کر بھی تو غالب کا شعر پڑھ کر بھی ہمیں آج کل کچھ سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر کسی نے وہ شعر پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کے ذہن میں آئے گا, ہے نا, نہیں آئے گا, وہ بات کہیں رہ جائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں غالب اور غالب کی طرح کے شاعر جو ہے پڑھنے کی ایک معاشرے میں اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جن اور لوگوں کا ذکر کیا وہ غالب کی اور ان کی صنف بالکل مختلف ہے. ہومر ایک نیریٹو, اوڈیسی اور ایلیاڈ لکھے ہوئے ہیں. کالیداس پلے رائٹ تھا, شیکسپیئر پلے رائٹ تھا, اور آپ نے ایک اور نام بھی لیا تھا. مگر غالب کی جو صنف ہے غزل, وہ پوری دنیا میں کسی ادب میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اردو ادب میں شاعری کو ایک بہت ممتاز حیثیت حاصل ہے, اور اس میں غالب ایک جو ہے سر فہرست نام ہے. تو ہمارے ادب میں یہ بہت بڑا نام ہے, اس لیے ہمیں جاننا چاہیے, اس لیے نہیں کہ وہ ہم اس کا ہومر سے مقابلہ کریں یا کسی اور سے مقابلہ کریں. تو یہ میرا. جی بالکل, نہیں, آئی ٹوٹلی اگری. اور مقابلے سے زیادہ یہی جو آپ نے کہا بالکل یہی تھا کہ غالب کی شاعری کو آج بھی کر کے جب اس طرح ٹرانسلیشن بھی آتی ہے, کامنٹری آتی ہے, تو ایک گلوبل آڈینس تک وہ کس طرح پہنچ سکتی ہے تاکہ وہ بھی اس کو پڑھیں. وہ ترجمہ کر کے نہیں پہنچ سکتی ہے. غالب کو آپ ایکسپلیکیٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ غالب کی اتنی اہمیت ہے کہ 50 سے زیادہ اس کی شرح ہو چکی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اب بھی جن لوگوں کو غالب سے عقیدت ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ ایک نئی شرح پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناصر صاحب کو پتہ ہوگا کہ ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے, محملات غالب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غالب اتنے مشکل چیزیں لکھتے ہیں کہ وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اور یہ بہت سی چیزیں بے معنی ہیں. مگر دیکھیے غالب
اتنا بڑا وہ تھا آرٹسٹ کہ آپ ان کے شاعری تو اپنی جگہ ہے, ان کے خطوط ہیں جی بالکل ایک نیا طرز انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ کس طرح آپ بات کر رہے ہیں خط میں ایسے جیسے کہ سامنے بیٹھے ہیں, اور اتنی سادہ صاف اردو. تو اگر غالب مطلب اپنا واضح کرنا چاہتے تو ان کے لیے یہ ناممکن بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو یہ لکھا اس کا مقصد ہی یہ ہے, جو اس میں وہ ہے معنی آفرینی ہے کہ 10 شرح بھی ہیں تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہی اس کی ایک طرح سے گریٹنس ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان کی پڑھی تھی تو مجھے لگا کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی کی. تو اس لیے غالب زندہ ہے. ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ایک شرح جو ہے اس کی نئی پیش کی ہے. اب وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے پوری ایک کتاب لکھی ہے تفہیم غالب, جس میں 150 اشعار ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 10 بڑی بڑی شرح پڑھی ہیں, وہ سب یہ نقطہ جو ہے ان کی نظر میں نہیں آیا. تو غالب اس طرح کا شاعر ہے, اس طرح کے شاعر کو جو ہے ہمیں ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے. اس پہ میں تھوڑا سا بالکل, پلیز ایکسکیوز می, آئی لائک ٹو اسپیک ان انگلش بیکاز دیر آر پیپل ہیئر who understand English but not Urdu. Okay, for that please. One سب کو اردو آتی ہے. no, I know someone who does not. So, uske please excuse me. You see, it is absolutely true to say that Shakespeare is a dramatist. Kalidas is a dramatist. Homer is actually a storyteller in verse. Okay, all this is true. So we cannot compare oranges with apples. That part is true. But there is one part that is genius. yeah, exactly. That is common to all these. And one other thing about Ghalib. Ghalib, as you will agree, sir, is writing very, in the straitjacket of convention, because the ghazal is conventional poetry. To rise above convention in conventional poetry, that is extremely difficult. To take out some new meaning, Mani Afrini, that is really difficult. Shamsur Rahman Farooqi Sahab has written about Mir in 4 volumes, and in almost every line he says कि देखिए जनाब मीर ने कैसे मानी निकाले. But it is Shamsur Rahman Farooqi who is taking out that meaning, and that is why he is emphasizing it. Actually उन्होंने एक ऐसे ये भी लिखा गालिब की मीरी. For him, Mir is greater. I mean, he's a scholar. I cannot go into that. I don't dare go into that. But the point is that when one reads Ghalib, one finds that this is something which is being said, and this is something which one would not commonly think, associate with any ghazal poet saying it. So it is just this unconventionality in a very conventional kind of idiom. That is what, at least I am impressed by that. Absolutely. And Dr. Sahib is very right. His is creative translation. His own actually renderings on Faiz Asad, which is what I said when I was given the opportunity to review his book. Mine, unfortunately, is just prose. Prosaic and prose. The reason is clear. The reason is I wanted the audience not understanding Urdu to understand the meaning of that, the most obvious meaning, which is not the whole meaning. So for me, it is, that is not at all creative. I have read about 20 other translations. Okay. Many of them attempt to be not literal. But very few actually achieve something resembling Ghalib. So it is quite right to say that it's not translatable. The best one can do is either recreate one's own thoughts, etc., or one just gives as much of the prose meaning as possible. Thanks. I think this is a great actually segue into the next point and next speaker. आपने जो कहा कि within convention to do it unconventionally, you know. इसी पे contextualize करने के लिए within the ghazal tradition, the ghazal poetic tradition और Urdu poetic tradition में
ہم اس کتاب کو کس طرح کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں، اس پہ میں آنا چاہوں گی اپنے نیکسٹ اسپیکر کے ساتھ. ڈاکٹر ناصر عباس نیئر از اے critic and fiction writer in Urdu literature. He has served as a professor at the Institute of Urdu Language and Literature, Punjab University, Lahore. He was also the Director General of the Urdu Science Board in Lahore. Since 2020, he has been the editor of the research journal Bunyad at the Gurmani Center for Languages and Literature, LUMS. He initiated the discourse on post-colonialism in Urdu. His book, Urdu Adab Ki Tashkeel-e-Jadeed, has won awards twice. Sir, can you, Dr. Nasir Abbas, can you elaborate on contextualizing this work and contextualizing Ghalib also? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طارق رحمان صاحب پاکستان کے ان مشاہیر میں شامل ہیں جنہوں نے ڈائیورس موضوعات پہ اتنا اسکالرلی اور اتنا جم کر کام کیا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہی از ناٹ این انڈیویجول بٹ انسٹیٹیوشن. تو میرا خیال ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اہم موقع ہے کہ وہ ایک شخص کو نہیں ایک ادارے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ادارے سے ہم یہ عام طور پر توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنے موضوعات پر کہ وہ سب سے پہلے تو لینگویج پہ لکھے، لینگویج کی پالیٹکس، لنگوسٹکس. آج بھی اگر پاکستان میں آپ نے دیکھنا ہو کہ لینگویج اور پالیٹکس کا کیا تعلق ہے، اور لینگویج کی جو پاور آف لینگویج کس طرح کولیبوریٹ کرتی ہے ود دا پاور آف پالیٹکس، کہ لینگویج کتنا بڑا پارٹ ہے پالیٹکس کا، اور کس طرح جو خود آئیڈیالوجی ہے وہ لینگویج کے اندر کنسٹرکٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ پھیلتی ہے اور پھر لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتی ہے. لینگویج کس طرح ڈیوائیڈ کرتی ہے اور لینگویج کس طرح یونائٹ کرتی ہے. تو لینگویج کے جو ملٹیپل یہ اسپیکٹ ہیں وہ سب سے پہلے اسکالرلی انداز میں اگر کسی شخص کے یہاں پاکستان میں ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر طارق رحمان صاحب ہیں. اسی طرح انہوں نے وار اسٹڈیز پہ لکھا، جہاد پہ لکھا، ناموں پہ لکھا، اتنے انہوں نے یعنی ڈائیورس موضوعات پہ لکھا ہے. اور اب جب میں نے یہ غالب والی کتاب دیکھی تو میرے لیے بہت حیرت کی ایک بات تھی کہ انہوں نے مطلب اس سے نہیں لگتا تھا کہ ادب سے ان کا لگاؤ ہو، لیکن اس کا خیر انہوں نے جواب دے دیا کہ بہت سی چیزیں آپ وراثت میں حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا اظہار کبھی کبھی کئی سالوں بعد، کئی دہائیوں بعد ہوتا ہے. تو بچپن کے جو امیج ہوتے ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی 70-80 سال کی عمر میں وہ امیج آپ سے وہ کام کرواتے ہیں جو پہلے شاید آپ نے اس امیج کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا. تو غالب پر کتاب لکھنے کا باعث بھی ان کی بچپن کی کاکول کی وہ یادیں اور وہ ٹھنڈیانی اور ان جگہ کی ہے جہاں انہوں نے اپنے والد سے اور والدہ سے یہ غالب کا ذکر سنا اور ان کی شاعری سنی. تو کس طرح ریزونیٹ کرتی رہی مطلب پوری ان کی. تو ایک تو یہ خوشی کی بات یہ کہ ہم ان کی اس کتاب پہ یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں اتنے بہت ہی اسٹیمڈ اسکالرز اور اتنے اہم لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں غالب پہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، بلکہ اور بہت سی زبانوں میں. 1998 میں ایک بیبلیوگرافی غالب کی ایک شائع ہوئی تھی ہندوستان سے ڈاکٹر انصار اللہ نے 1998 میں، اس کو بھی اب 26-28 سال ہو گئے. اس میں انہوں نے غالب پر جو اب تک کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی صرف تفصیل دی ہے. اس میں اگرچہ سب سے زیادہ اردو میں ہیں لیکن انگریزی میں بہت بڑی تعداد ہے جو غالب پہ لکھی گئی ہیں. اٹیلین میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، رشین میں غالب پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جرمن میں لکھی گئی ہیں. اور سب سے زیادہ میں یہ دیکھ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی چاند ایک زبانیں ہیں، پشتو، پنجابی، سرائکی، ان میں پنجاب لکھی گئیں اور بلوچی میں، لیکن سب سے زیادہ ہندوستان کی زبانوں میں لکھی گئیں. ہندی میں سب سے زیادہ، اور اس کے علاوہ ہندوستان کی جو دوسری نارتھ اور ساؤتھ انڈیا کی زبانیں ہیں ان میں غالب کا. انجم الطاف صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر غالب آج بھی زیادہ وہاں اس کے اشعار سنائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب وہ اردو اور فارسی کا شاعر ہونے کے باوجود وہ ہندوستان کی جو دوسری زبانیں ہیں ان کے بعد ایک علامہ اقبال یا فیض صاحب کی آتی ہے یا کسی حد تک غالب کی، وگرنہ کوئی اور اردو کا شاعر اس طرح وہ اس جنوبی ایشیا کی جو زبانیں ہیں ان کے اندر اس کی وہ نہیں اس طرح پہنچا جس طرح غالب پہنچا ہے. اب یہ کتاب جو کہ انگریزی میں لکھی گئی ہے تو میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ غالب پر
جو انگریزی میں کتب لکھی گئی ان کی پوری ایک ٹریڈیشن بنی ہے. اردو میں تو خیر بہت بڑی ٹریڈیشن ہے, یعنی 2 ہی شاعر ہیں جن پر اردو میں سب سے زیادہ لکھا گیا, اور بے بلا مبالغہ ہزاروں میں کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک اقبال ہیں اور دوسرے غالب ہیں. میر اگرچہ شمس الرحمن فاروقی میر صاحب کو غالب سے بڑا شاعر قرار دیتے, انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے کہ خدائے سخن میر ہے یا غالب ہے, تو وہ کہتے ہیں میر ہی خدائے سخن ہے. اس کے ان کے دلائل ہیں, لیکن میر پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا غالب پہ ہوا ہے. اس کا مطلب غالب میں کچھ ایسی چیز ہے جو اسکالرس کو اور عام لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو غالب پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اردو میں بے شمار, اور بہت لمبی ایک ٹریڈیشن ہے جو ایک غالب تنقید جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی غالب کی کرٹیسزم کی پوری ایک اردو تنقید کے اندر ایک الگ اس کی پوری سٹریم ہے. اسی طرح انگریزی میں بھی ہے. اب انگریزی میں جو تنقید غالب پر لکھی گئی ہے اس ٹریڈیشن میں بڑے ایک اتار چڑھاؤ اور بہت دلچسپ ہے, اور اس میں جو لکھنے والے ہیں ان میں یہاں کے سب کانٹیننٹ کے لوگ بھی ہیں اور باہر کے لوگ بھی ہیں. اور باہر کے لوگوں میں جن لوگوں نے خاص طور پر لکھا ان میں رالف رسل ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ این میری شمل کی بہت ہی غیر معمولی ایک کتاب ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ کچھ اور دوسرے لوگوں نے شاید ترجمے کیے ہیں, لیکن زیادہ یہ 2 اہم لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ تر انگریزی میں لکھا گیا ہے وہ یہیں کے ہیں, سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں. اور پہلی کتاب جو غالب پہ لکھی گئی وہ دلچسپ بات یہ کہ وہ غالب کے بہت خلاف لکھی گئی. انگریزی میں جو پہلی کتاب لکھی گئی 1928 میں 1928 میں سید عبداللطیف نے لکھی کتاب. 1921 میں کتاب شائع ہوئی تھی, چھوٹی سی کتاب تھی, اور جس کتاب کا پہلا جملہ یہ تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں, مقدس وید اور دیوان غالب. اس ایک جملے نے میرا خیال ہے اس زمانے کی جو اردو دنیا تھی یا ادبی دنیا کہنا چاہیے, اور اب تک جتنا ریزونیٹ اس جملے نے کیا ہے میرا خیال ہے ہماری ادبی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا. اگرچہ یہ کوئی تنقید کا جملہ نہیں ہے, اس میں زیادہ خطابت ہے, لیکن ایک اس طرح یہ جملہ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا اور غالب کی شاعری کو ہندوستان کی جو مقدس کتابیں ہیں, بڑی کتابیں, ان کے ساتھ رکھا گیا تھا. تو اس کا بہت ہوا. اور اس پہ جو غصہ آیا وہ آیا ایک حیدرآباد دکن کے انگریزی کے پروفیسر تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر سید عبداللطیف. انہوں نے 7 سال بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے, کہتے ہیں مجھے تو یہ غالب کو اتنا بڑا جو درجہ دیا گیا ہے اس میں بہت مبالغے سے کام لیا گیا ہے. تو شاعری میں کہا جو مبالغہ چل سکتا ہے تو اس طرح تنقید میں اور اس طرح مبالغہ نہیں چلتا. تو انہوں نے غالب کے سخت خلاف کیا. آج بھی اگر آپ جو اپنے محملات غالب جو مختلف اوقات میں مضامین شائع ہوتے رہتے رسائل میں, ان کو یکجا کیا گیا ہے اور ادارہ یادگار غالب میں چھاپا ہے. تو اس نے لیکن وہ آغاز کرنے والے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ غالب کوئی بڑا شاعر نہیں ہے, غالب ایک معمولی سا شاعر ہے, اور اس کے یہاں بے شمار ایسے اشعار ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اس کتاب کی اب ایک تاریخی حیثیت تو ہے کہ ایک زمانے میں لکھی گئی تھی, لیکن وہ غالب کو ڈیمیج نہیں کر سکی. غالب کی اس کے جو آرگومنٹس تھے وہ محاسن کلام غالب کے آرگومنٹس لوگوں نے قبول کیے, اس کے باوجود کہ اس میں زیادہ خطابت تھی تو ڈاکٹر سید عبداللطیف کے نہیں کیے. لہذا انگریزی میں بہت بعد میں لکھا گیا. مثلا سی ایم نعیم نے بہت ترجمے کیے. ابھی میر افشاں فاروقی کی کتاب 3 سال پہلے آئی جو بہت ایک اہم کتاب ہے, جو غالب پہ انگریزی کتاب ہے. پروفیسر مجیب نے انگریزی میں لکھا. اچھا, رفیق خاور نے انگریزی میں غالب پہ لکھا اس کی. ہاں, اور جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے اس کتاب کو کنٹیکسچولائز کرتے ہوئے, وہ فرانسس پریچٹ ہے. یعنی یہ لوگ بعد میں تھے, لیکن ریسنٹلی جس خاتون نے میرا خیال ہے غالب پہ جتنا بے مثال کام, وہ اگر مطلب اردو میں بہت اعلیٰ کام کیا گیا ہے. ابھی گوپ چند نارنگ کی کتاب چند سال پہلے آئی تھی غالب, انہوں نے ڈیکنسٹرکشن اور جو بدھسٹ فلاسفی ہے شونیتا, ان دونوں کو ملا کر غالب کی اسٹڈی کی ہے. اور وہ بڑی ایک یعنی اس اعتبار سے بہت ہی ایک انسائٹفل کتاب ہے کہ جنہوں نے 2 فکری ٹریڈیشنز کی روشنی میں, ایک کنٹمپریری ویسٹ کی اور ایک پرانے ہندوستان کی جو بدھسٹ فلاسفی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بدھسٹ فلاسفی ہے اس کا بہت گہرا تعلق جو ڈیکنسٹرکشن اور پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کے ساتھ, خاص طور بدھسٹ کی, اور دیناگ اور دگناگ جس کو دونوں نام استعمال ہوتے ہیں, ان کی جو لنگوسٹکس کی فلاسفی ہے تو انہوں نے بہت سے استعمال کیے. دھرم کیرتی ان کا استعمال کیا ہے.
تو وہ اس پہ اہم کتاب ہے. لیکن فرانسس پریچرڈ نے ایک بڑے اس کا کام کیا. انہوں نے کیا کیا, اگرچہ وہ کتاب سے زیادہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس میں وہ انہوں نے غالب کے تمام کلام کو رومن میں بھی دیا ہے, جو اردو دیوان ہے جس کا یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کی شرح بھی لکھی ہے, اس پہ کمنٹری بھی کی ہے, ٹرانسلیشن بھی کی ہے, اور سب سے بڑھ کر اس پہ غالب کی جو ایک خود تمام اصطلاحات جن کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے, جن کا تعلق غزل کے ساتھ ہے, غزل کے شعریات کے ساتھ ہے, وہ تمام اصطلاحات رومن میں لے کر ان کی وضاحت بھی کی ہے. تو میرا خیال ہے غالب کو اگر سمجھنا ہو تو وہ, اگر آپ کے پاس موبائل یا یہ لیپ ٹاپ ہے تو وہ سب سے ایک جو آسان ذریعہ ہے غالب کو سمجھنے کا. وہ ان سب یہ ساری اگر ہم ٹریڈیشن میں دیکھیں کہ جس میں لکھنے والے باہر کے لوگ بھی ہیں اور یہاں کے سب کنٹیننٹ بھی لوگ ہیں, ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس کتاب کا, انجم الطاف صاحب کی کتاب کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے. اس کو بھی میں نے ریویو کیا تھا نیوز میں, اس کو بھی میں نے کیا ہے جو انشاءاللہ اتوار کو چھپے گا ڈان میں. تو اس میں ایک بالکل ایک بہت مختلف کتاب ہے. انجم صاحب کی کتاب تو مختصر ہے, جیسے بتایا انہوں نے, بالکل ایک چند اس میں اشعار ہیں, 50 کتنے 30 سوری. لیکن اس میں انہوں نے پورا جو متداول اردو دیوان ہے اس سب کو کیا ہے, ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ اس پہ کمنٹری دی. اور کمنٹری ایسی ہے جس کا تقابل کیا جانا چاہیے جو دوسری کمنٹریز ہیں. اگر آپ اس کو یہ پڑھیں تو بالکل. لیکن اس سے پہلے ایک کام اس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بالکل صرف اس کتاب سے مخصوص ہے. سر اجازت ہے وہ کچھ ایک دو باتیں ہیں. انہوں نے پہلے تو غالب کی بایوگرافی لکھی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے غزل پر ایک تفصیلی ایک چیپٹر لکھا ہے. وہ میرا خیال ہے بہت پڑھنے والا ہے, اردو والوں کو بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ کچھ باتیں ایسی اس میں لکھی گئی ہیں جو اردو غزل پہ, اردو میں بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, وہ باتیں اس میں نہیں آئی جو طارق رحمان صاحب نے اس میں کچھ باتیں کی ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ غزل کو سمجھنے کے لیے آپ انگریزی ادب کے جو کینن ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ یہ ٹھیک ہے ایک غنائی شاعری ہے, ایک لیرک پوئٹری ہے, لیکن جو انگریزی میں لیرک پوئٹری کی روایت ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور انہوں نے سانیٹ سے اور دوسری جو نظم کی ہے اس سے انہوں نے تقابل کر کے بتایا ہے کہ بھائی غزل اس سے بالکل مختلف ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے. ہمارے بہت سے جو انگریزی میں لکھنے والے ہیں وہ جب غالب کو سمجھتے ہیں اور غزل کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے جو کینن استعمال کرتے ہیں, ادبی کینن استعمال کرتے ہیں, وہ ویسٹ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے رالف رسل نے ایک بڑا مشہور مضمون لکھا تھا کہ اردو ادب کی تاریخ کیسے نہ لکھی جائے, اور وہ یہاں کے لوگوں کے تھا کہ, اور جس طرح ہمارے ڈاکٹر محمد صادق ہیں, جب وہ ہسٹری آف اردو لٹریچر میں لکھتے ہیں تو وہ ہر بات میں ہر اردو شاعر کا جو کمپیریزن ہے وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جو انگریزی کلاس ہے اس کی یہ بن گئی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا یعنی ہم غالب کو اس لیے اس وقت شاید بڑا قرار دیں جب تک ہمیں غالب ہمیں گویٹے کے مقابل کا نہ لگے. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ مطلب یہ غالب کے ساتھ نہیں ہے. اب اگر آپ اس کو الٹا کے دیکھیں, کیا گویٹے پہ لکھنے والا کبھی یہ کرتا ہے کہ میں کسی ساؤتھ ایشیا کے رائٹر سے, یا شیکسپیئر پہ انگریزی میں لکھنے والا کبھی یہ کرتا ہے کہ میں شیکسپیئر کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس کا کمپیریزن کسی ساؤتھ ایشیا کے یا لیٹن امریکہ کے یا کسی سے کروں؟ تو یہ ہماری ایک کولونیل پیریڈ میں ایک سائیکی بنی ہے, اور جس کو پھیلانے میں ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ انگریزی داں طبقے کا بہت کردار ہے. اور جنہوں نے لکھا اور بار بار وہ تو رالف رسل وہ خود بھی انگریز ہے, لیکن اس نے کہا کہ جو بہت سی تاریخیں لکھی گئی ہیں, جو لٹریری کرٹیسم لکھا گیا ہے ان کے حوالے سے, جگہ جگہ تقابل کرتا ہے جو تقابل بنتا ہی نہیں ہے. ایک تو پہلی ان کی یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈاکٹر طارق رحمان صاحب نے اس بات کو محسوس کیا ہے اور شروع میں یہ ایک وضاحت کر دی کہ بھئی آپ غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں, اور غزل کی جو ایستھیٹکس پلس پوئٹکس ہے اس کو جج کرنے کے لیے آپ انگریزی ادب کے تمام ان جو اصول تھے ان کو بھول جائیے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اس کے بعد انہوں نے غزل کا بہت ڈیپ مطالعہ کیا ہے, اور انہوں نے غزل کے جو پوئٹکس پہ لکھا ہے یہ جو ایک ٹریڈیشنل ایک لکھنے والے انگریزی یا اردو سے بالکل مختلف ہے. ان میں ایک تو ظاہر انہوں نے اردو غزل میں جو محبت کا موضوع ہے اس پہ لکھا ہے, جفا کا موضوع اس پہ لکھا ہے, لیکن دو باتیں انہوں نے بڑی دلچسپ لکھی ہیں جس کا میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ دونوں باتیں ایک طرح سے اردو غزل کے خلاف اس کتاب کی عدالت میں دو الزامات ہیں. اب ان الزامات کا جواب ڈاکٹر ضیاء الحسن دیں گے, یا باقی جو لوگ بیٹھے ہیں اردو سے متعلق وہ دیں گے, یا علی عثمان قاسمی صاحب تاریخ کے ہیں وہ دیں گے. ہاں میں بعد میں دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ پہلا الزام, نمبر 1 الزام یہ ہے کہ اردو غزل میں پیڈوفیلیا ہے.
اب اس سے پہلے ہم مطلب آج کل ایک موضوع ہے امرد پرستی. گے لٹریچر دنیا میں بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے, پورا ایک ڈسپلن بن چکا ہے. اب امرد پرستی فارسی شاعری میں اور اردو شاعری میں بہت پہلے سے چلے جاتی ہے. تو وہ امرد پرستی کی بات نہیں کر رہے, امرد پرستی کو یہ برا بھلا نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امرد پرستی ٹھیک ہے, وہ چلی آ رہی تھی, لیکن ایک شاعر چھوٹے بچے کو اس کو ایک طرح سے ایک جنسی طور پر ورگلانے کی اپنی شاعری میں کوشش وہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اردو غزل پر یہ ایک الزام ہے جو ایک پیڈوفیلیا کا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے, دوسرا جو الزام ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو غزل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں وہ ہے کہ وہ عورتوں کی ہراسمنٹ, یعنی اردو غزل کے شاعر ایک طرح سے اپنی شاعری میں ہراسمنٹ کے مرتکب ہوتے ہیں. اس سے پہلے میرا خیال ہے پوری اردو تنقید کی تاریخ میں سب سے بڑا ایک جو اردو غزل پہ الزام تھا وہ کلیم الدین احمد کا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ اردو غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے. یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں تھا, بہت بڑا تھا کہ اردو شاعر جو ہے وہ ایک سویلائزڈ آدمی نہیں ہے. اردو غزل کا شاعر جب غزل لکھتا ہے تو اس کا جو مائنڈ یا انٹلیکٹ یا امیجینیشن جو کام کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی ان سویلائزڈ آدمی ہوتا ہے, جو اس میں ایک ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ کبھی ایک خیال کبھی دوسرا خیال, کبھی غصہ کبھی رنج کبھی مختلف کیفیت. انہوں نے کہا جی غزل کے اشعار میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک غزل کے ایک شعر میں خوشی کا اظہار ہے, دوسرے میں مایوسی کا اظہار. ایک جگہ موت کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے یا زندگی کو سیلیبریٹ کیا, موت کا افسوس ایک ہی غزل. تو انہوں نے کہا جی یہ ایک نیم وحشی صنف سخن ہے. اگرچہ یہ جو کلیم الدین احمد نے یہ لیا تھا, یہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اردو غزل پر ان تمام الزامات کا جو اوریجن ہے وہ انگریزی ہے. یعنی ہماری اگر آپ دیکھیے اردو غزل پر الزامات کا جو آغاز کرنے والے انگریزی ادب سے متاثر ہوا لوگ تھے. آغاز حالی سے ہوا. حالی بھی جو تھے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں لاہور میں آیا, لاہور میں راج ہی اسی لاہور میں رہتے, تو وہ پنجاب بک ڈپو ملازمت کرتے تھے, تو کہنے لگے کہ میرا اسی لاہور میں رہتے ہوئے میرا دل فارسی اور فارسی ادب سے خاص طور پر دل بھر گیا, اور میں نے کہا کہ ہمیں انگریزی ادب کی طرف جانا چاہیے. تو انہوں نے بھی وہ غزل پر جو الزامات لگائے تھے وہ دراصل انگریزی میں جو نظم کی شاعری ہے اس کو سامنے رکھ کر لگائے. انہی کو آگے کلیم الدین احمد, جوش اور عظمت اللہ خان, اور جو کلیم الدین احمد کا الزام تھا وہ تو ایک جارج سنتیانا کی کتاب ہے انٹرپریٹیشن آف پوئٹری, امریکی جو فلسفی تھے اور نقاد تھے, بالکل اس کتاب میں سے لیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ والٹ وٹمن اور رابرٹ براؤننگ یہ دونوں سیمی باربیرین پوئٹ ہیں. انہوں نے دو شاعروں کے لیے کہا تھا, انہوں نے کہا جی پوری غزل ایک سیمی باربیرین ہے اور غزل لکھنے والے تمام ہمارے جو ہیں سیمی باربیرین ہیں. تو ایک طرح سے اردو غزل پر جو سارے الزامات کے پیچھے چلے آ رہی ہے, ایک وہ وکٹورین اخلاقیات اور دوسری طرف انگریزی ادب کو کینن بنانا اور انگریزی نظم کو کینن بنانے کے نتیجے میں. تو بہرحال وہ یہ دو ایسی باتیں تھیں. اچھا ایک اس کا اگر آپ اوریجن دیکھیں, میں صرف آخری ایک بات کر کے پھر دو بات اس کتاب کے آگے بات کرتا ہوں, کہ اس کا یہ کہنا کہ اردو غزل میں یہ پیڈوفیلیا یا ہراسمنٹ ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ غزل کا مطالعہ ایک ریئلسٹ جو کینن ہے اس کی روشنی میں کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزل میں جو شعر آ رہا ہے, جو مضمون لکھا جا رہا ہے, مثلا میں پہلے چلیں شعر پڑھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں. مثلا میر صاحب کے ہاں ایسے بہت سے اشعار ہیں. خیر, حسن تھا تیرا بہت عالم فریب, خط کے آنے پر بھی ایک عالم رہا. اب خط کہتے ہیں وہ نوجوان جس کے بھی مونچھیں آ رہی ہوں, اس کو سبزہ خط بھی کہتے ہیں. اب وہ اگر اس طرح کے الزام بات ہے تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں, اب میں خالص ایک اگر ادبی ایک اس میں آئیں, تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ شاعر کا ریئل ایکسپیرینس ہے یا یہ شاعری کا ایک مضمون ہے؟ تو ہمیں شاعری کے مضمون اور شاعر کے حقیقی تجربے میں ایک فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس بہت ہی بنیادی اور ڈیلیکیٹ موضوع پر جو سب سے اہم کام کیا ہے وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کیا ہے. اور انہوں نے ایک غزل کی شعریات پہ لکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غزل میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے مضمون آفرینی اور ایک ہے معنی آفرینی. تو وہ کہتے ہیں مضامین غزل کے مشترک ہیں, وہ مضامین چلے آ رہے ہیں, شاعری کا مضمون. اور میرے خیال ہے اب جو پوسٹ ماڈرن
تنقید والے ہیں وہ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جو ایک میٹا فکشن جس طرح ہوتا ہے, اب مثلا اطالو کالوینو جب وہ اگر ناول لکھتا ہے اور صاحب اس میں کہتا ہے کہ آپ, یا میلان کنڈیرا اپنے اس میں لکھتا ہے ناولوں میں, وہ کہتا ہے کہ آپ جس کی کہانی پڑھ رہے ہیں یہ کوئی ریئل پرسن نہیں ہے, یہ ایک فکشنل کریکٹر ہے. وہ جو ایک ٹریولر پر اس کی ہے, وہ اسٹیشن سے جب نکلتا ہے اطالو کالوینو کا, تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک فکشنل کریکٹر ہوں, آپ مجھے گڑبڑ نہ کریں کسی ریئل آدمی سے, تو میں تو ایک فکشنل ہوں. تو شاعری میں بھی جو مضامین آتے ہیں وہ فکشنل ہوتے ہیں. اب شاعروں نے ان مضامین کو پیش کیا اور ان مضامین میں نئے معنی پیدا کیے اور جدت پیدا کی. اور جو ساری کلاسیکل پوئٹری ہے, آپ نے شمس الرحمان فاروقی کا بالکل بجا کہا ہے, اور یہ ایک طرح سے خود بھی ان الزامات کا ایک دفاع بھی اس میں کیا ہے کہ جناب یہ ان کو مضامین کی سطح پہ لینا چاہیے, اور یہ شاعری کے مضامین ہیں جو چلے آ رہے ہیں. تو مضمون, اچھا پھر جو کلاسیکل ہماری جو شاعری تھی, اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریئلزم تو ہمارے یہاں 19ویں صدی میں متعارف ہوا. اس سے پہلے ہماری جو وہ غزل لکھی جا رہی تھی وہ ریئلزم پر بیس نہیں تھی, ہماری داستان ریئلزم پر بیس نہیں تھی. چند چیزیں تھیں جو ریئلسٹ آ رہی تھی, جیسے شعرا شعب اگر لکھا جا رہا ہے, لیکن جو غزل اور داستان کی دونوں روایتیں تھیں, یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے جو تصور فن تھا وہ میکنگ کا تھا کہ پوئٹری از میڈ, پوئٹری ایک میکنگ ہے, یہ ایک اختراع ہے جو بنائی جاتی ہے. تو وہ بہرحال یہ بہت دلچسپ باتیں تھیں, ان کا ذکر کروں گا. اگلی جو بات ہے جو میرے خیال کتاب کا سب سے اہم موضوع ہے, جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت ہی ایک غیر معمولی کتاب ہے, وہ اس کا ترجمہ اور اس پہ کمنٹری ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا, صرف شاعری کا نہیں, کسی بھی فن پارے کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمیشہ جو اس کی بیس وہ ضرور ہوتی ہے, لیکن کم از کم جو کریٹو جو ٹیکسٹ ہے اس کو کسی دوسری زبان میں پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ مطلب اس میں اس کو دلچسپ بنا سکتے ہیں, ریڈیبل بنا سکتے ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن وہ جو اس کی پوری روح ہے, چونکہ جو کوئی فن پارا ہے اس کی روح صرف معنی نہیں ہوتے. اور جس طرح آئی ریچرڈس نے کہا تھا کہ جو 4 لیول آف میننگس کا, اس نے کہا جی ہر فن پارے میں 4 معنی ہوتے ہیں. تو اس میں ٹون ہے, فیلنگ ہے, انٹینشن ہے, دوسری معنی ہے. تو اب ٹرانسلیشن میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کی صرف سینس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اس لیے ہر جو ٹرانسلیشن ہے دیٹ از انٹرپریٹیشن. ہر ٹرانسلیشن بیسیکلی انٹرپریٹیشن. تو ان میں بھی جو انہوں نے اگرچہ اس کی شعر کی سینس کے قریب رہنے کی بہت کوشش کی ہے, لیکن غزل میں تو اتنے الفاظ ہیں. مثلا غزل میں اگر ستم گر کا ذکر آیا ہے, تو اب ستم گر کو انہوں نے ٹارمنٹر کا ذکر کیا, ٹارمنٹر کیا ہے. تو ستم وہ ٹارمنٹ نہیں ہے, وہ غزل, وہ تو ستم گر جو ہے اس سے محبت بھی ہے شاعر کو. وہ اس طرح کا ستم گر نہیں ہے جو مطلب وہ ظالم ہے, کوئی ڈکٹیٹر ہے. وہ بظاہر آپ کو وہ غزل کا جو محبوب ہے ڈکٹیٹر نظر آتا ہے, ظالم نظر آتا ہے, لیکن بلکہ اس کو کافر بھی کہا گیا ہے, ظالم کہا گیا ہے, قاتل بھی کہا ہے. خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو, یہی ایک شعر میں قاتل رہا ہے. اب قاتل کا مطلب اگر آپ ٹرانسلیٹ کلر نہیں کہیں گے کہ اس نے کل کیا ہے, تو لہٰذا اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ اس کی بالکل, آپ نے انجم صاحب نے ٹھیک, آپ اس کو ایکسپلیٹ کر سکتے ہیں, اس کی تشریح اور وضاحت کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو کمنٹری کی ہے وہ اتنی عمدہ کی ہے اور اتنے ملٹیپل پرسپیکٹیو میں کی ہے. وہ بہت مطلب اس میں کہیں قرآن سے بھی حوالے ہیں, جدید جو نفسیات ہے اس سے حوالے ہیں, فلسفے سے حوالے ہیں, جگہ جگہ اس کمنٹری کو انہوں نے بہت ہی ایک رچ کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرا حصہ اس کتاب کا سب سے اہم ہے. اور مجھے یقین ہے کہ صرف انگریزی خواں طبقے کے لیے نہیں بلکہ اردو جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی غالب پہ پہلے 50 سے زیادہ شعریں لکھی گئی ہیں. تو اس میں بالکل ایک بہت ہی ایک اہم شرح کا اور کمنٹری کا اضافہ ہے. بہت شکریہ. دو باتیں کہیں جو تھینک یو ویری مچ فار ان دی اینڈ جو مین چیز ہے کتاب کی دیٹ از کہ شرح ہے اس کو تھینک یو ویری مچ کہ آپ جیسے اردو کے پروبیبلی دا گریٹسٹ عالم ان دا کنٹری اینڈ دیٹ از وائی آئی وانٹڈ یو ٹو بی ہیئر کہ آپ نے اگر اس کو اچھا کہہ دیا تو اس کا مطلب پاس ہو گئی تو وہ تو ہے. اچھا اب ان دو چیزوں پہ آتے ہیں, ون پیڈوفیلیا اینڈ دی ادر ون جسٹ ناؤ. سی basically why is the convention is there that the beloved is not accessible, right? The reason was what would she be? If she is a respectable lady, she would be carried in palanquins, stones were put in, because so that even the carriers do not find out whether she is a portly matron or a young girl. So she is not
She's not visible. There's a guard at her gate. One. So she's not accessible. Second, she's a prostitute. If so, she's not going to be faithful to one man. She's a prostitute. And the prostitutes were the ones whom these people visited. The nobility, the gentry visited. So they were generally the beloveds. Okay. Third, she could be a boy. Because the substitute for a woman is a boy, and this is not homosexuality. This is the boy being chosen as a girl, which is different from grown-up men or grown-up women wanting each other. That's fine. As far as I'm concerned, that's fine. They are grown-up people. Here, one person is not a grown-up, is a boy. That is my objection to it, but as you rightly said, not as far as the convention of poetry goes. It is an objection if the characters are in real life, but not as far as जैसे शम्स रहमान फारूकी ने कहा, मैंने भी वही कहा कि as far as to understand the ghazal, one has to put yourself in the shoes of those people and not judge through the canons of English or modern morality or any other morality. Moral होने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to be a judge sitting over there. You must look at the conventions over there. Now, the last part. Okay. Harassment. What I have said actually is that people who come from backgrounds of English and the modern, etc., they are the ones who level this charge upon. And sometimes, what I've said is, sometimes, however, there are more aggressive advances on the part of the lover. Inshallah Khan Insha descends to what can only be called crudeness when he writes about trespassing into her house at night. Now listen to this. क्या गज़ब था फांद कर दीवार आधी रात को धम से मेरा कूदना और वो तुम्हारा इस्तरा. That is what I said, that there are some, the same poet describes his forceful way of kissing her. जबकि देखा कि छोड़ता ही नहीं शब को ठहरी कि देंगे बोसे 10. She is ready for it, that's all right. But to jump into her house, etc., that is what I... So now what I've said actually is, please listen to this. So it does seem to be true that at least some ghazals do actually endorse what would be considered sexual harassment. But even these seem to fall into the category of ragging, mischievous playfulness, flirtation, in which the beloved does not entirely reject the lover's intentions. Lover's attentions. Whatever might have happened in real life, in the ghazal at least, the beloved has agency. She is powerful. She decides whether to bestow her favors upon her admirers at all, and if so, upon whom. The lover is a supplicant at her door. So what I have done is to actually refute this charge despite some crude verses which seem to support it. That's what I have done. Okay. Now I want to go for, if you allow me, for the special slide which I have. The special slide I have is something which I have actually, the culture's women were considered unreliable, unfaithful, this is real life, prone to deceit and lies, lustful, and also called inferior in intellect. However, most of the heroines of the legend and story sports them as being intelligent and brave. Why? That is the question. The ghazal is a special case. Because in the ghazal she is powerful actually. Even in that extreme case that he jumps over the wall, etc., he is crude, but she must have met him, etc. So it's not that she doesn't have power. She has the power to giving 10 kisses or whatever. The best examples of these, besides stories, are the textbooks written to instruct children, boys, and young men. The ghazals, especially that of Ghalib, is a special case. In this, the beloved woman or Ephebi Amrat or the deity is elevated beyond reach, indifferent, cruel, uncaring, and powerful. A chauthah case, I forgot to tell it at that time, that there may be a fourth case, a genuine Sufi loving God, in which case the immanent deity is not accessible till you die. That's why the urs is actually marriage. That's the literal meaning of urs. In real life,
The deity is not accessible. The respectability is not accessible. The prostitute is not accessible. The boy is not accessible. He grows up, etc. And we are not talking about gay poetry, etc. There is rekhti, that is lesbian poetry. That's another thing altogether. But this is, Amrit Parasti is a different thing, just as I said. Okay. Now, these are from Karima. This was taught from the age of 5 onwards to children. And I have borrowed this book, from which I have written this, from Dr. Anjum Altaf, because it's taught in the Madaris even now in Lahore. Right? And Saadi says, this is Musliuddin Saadi, it says, Bood bewafai srisht zana, mi'amuz kirdar zisht zana. Being faithless is the quality of women. Do not learn this bad or ugly character quality of women. This is what was taught, is being taught to 5-year-old children. Because Karima is, you know, Karima be Baksham, that is the thing you do in school. Okay, so Musliuddin, Gulistan and Bostan, they're taught to boys, even they are taught in Maktab madrasas even now. Now look at this. This is the Pannama of Attar. First, Dar do roze shwe digar khwast ast. The old world is like a new embellished bride. In 2 days, she wants another husband. Lust. Lab vapesh shavi khandan mikonad. Pas halak as zakhm dandan mikonad. In front of the husband, she brings a smile upon her lips. Later, she wounds him with teeth and kills him. This is Pannama by Attar. That is what was taught. These are textbooks, mind you. So the textbooks are teaching in this, the woman is not supposed to be strong, not supposed to have agency, not supposed to be asked for things, etc. In the Ghazal, she's a princess, right? So the Ghazal is a special case. The beloved is like a princess. She has power over her lovers who worship her. That is what it is. And you know, she's got a guard at her gate. Gada samajh ke wo chup tha, meri jo shamat aaye, utha aur uth ke kadam maine pasma ke liye. I mean, Ghalib supplicates at the door, etc. It doesn't bother. She's inside, right? De wo jis qadar zillat hum hasi mein talenge, bare ashna nikla, unka pasma apna. Even her guard is something great because he allows the poet to, you know, to meet her. वहाँ गया भी मैं तो उनकी गालियों का क्या जवाब? She abuses him. याद थी जितनी दुआएं सरफ़े दरबां हो गईं. And then he supplicates her. कतः कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही. You see? So that is, she has agency. She may not even notice them, but but she does want them to keep loving her to complete distraction. And sometimes she doesn't even know that here's a chap who loves me like mad. कटी है जिसके ख्यालों में उम्र अपनी मुनीर, मज़ा तो जब है कि उस शोख को पता ही ना हो. मज़ा तो जब है कि उस शोख को पता ही ना हो. In whose fantasies my whole life has passed. What an irony if that coquettish beauty does not even know that here is this chap who's been loving me so much. So that is what the beloved in the ghazal is powerful. She's pursued, as I said, even to the point which appears to us as harassment sometimes, although her will is with it. So it's not actual harassment, though this is more in the cruder kind of poetry, like Insha''s cruder, but not in Ghalib, of course. It's never harassment in Ghalib's poetry. Okay, why is this paradox there? The Alf Laila stories, Tuti Nama, Bahar-e-Danish, many poems portray women as being lustful. You know what Bahar-e-Danish? It was taught for about 800 years. In that, women promise each other they will fornicate in front of their husbands because they will deceive the idiots, and they do. The men are portrayed as being idiots. Okay. Look at Heer, Ranja, Soni Mahiwal and such other tales in verse portray them. What does Ranja do? Murli baja rahe hain ji. He plays upon the flute. And what does Heer do? She quarrels with the Qazi, she quarrels with the governor, she is brave, takes a stand. Women are brave. Okay. Soni Mahiwal, Soni crosses the river every day, and Mahiwal Sahab, the lover, sits over there waiting for her. He is afraid of the water.
He doesn't actually go into the river, of course not. Let's her cross over. And one day she wants him to get something to eat, a kebab. So kya karte hain? Cuts off his own flesh because he can't even get some meat from somewhere. He cuts off his own flesh and makes a kebab out of it. That's the kind of, that's kind of men there are. So in such, the tales in the verse portray them as having courage, intelligence, agency. They are bold in love. In the Alf Laila character too, there is this girl, Marjina, Ali Baba. She is the one who pours oil and kills all the robbers. And the cousin of the youth who, I've forgotten her name, who tells her cousin whom she loves the meaning of the riddles. There is a girl whom this cousin finds. This girl loves him very much, and the boy doesn't understand. He loves another woman who always tells him riddles which he doesn't understand. So he comes and asks this girl, the cousin. She explains all the meaning to him. She's got intelligence. The boy is adult. Okay. They are not shy about sex. They often desire it in the stories. This is this book, Padmavat. The Avadi, the princess of Sri Lanka, taunts the Rajput Raja that he had fainted upon seeing her, otherwise they would have been united earlier. The Rajput Raja comes over there, and as soon as she enters, he faints. So she says, later on when they get married, she said, we could have had sex earlier, but you fainted. You're such an idiot, you faint as when you see a girl. What can I do then? So why this paradox? Well, I think, basically, I believe that this is there because men are afraid of women. They're afraid of women. They're afraid of women's wit. They're afraid of, for many reasons. And that is why, on the one side, there are these geniuses who are writing about exceptional characters. Geniuses do write about them because they transcend the prejudices of their own society. And there is this general pandnama and advice that you put her down somehow, segregate her. She is lustful, she is not intelligent, but it leaks out that she is actually strong. She doesn't have muscles, as strong muscles, but she's still strong. She has got wit. The power whole structure is against her, and yet she uses her wit to get around it. What do you do? If the power structure is against you, men do the same. Put men in any situation, if they can't actually fight and do something, they'll intrigue. Women do the same. Princesses do the same, etc., because there is no other way. So she is, and men know all this actually. Geniuses perceive it, and then they write stories like this. Other people read that Pandnama, Karima, and they, at the age of 5, and they repeat the same thing all their life. So does the village Maulvi, so does everybody. They keep repeating that. But they're also afraid that they're also afraid of their wives, because they see that wit sometimes. They understand that she knows things. She is not such an idiot, we are the ones. But then they've got to keep it inside, and they've got to, suppress it by muscle force. And by, obviously, economic force and every other force, etc. That, I think, is the answer. And why I brought this up is because the Ghazal's beloved is actually placed on a pedestal, a very high pedestal. She is indifferent. And I'll give you some funny kind of share before we go ahead. کہا اس بت سے مرتا ہوں تو مومن کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی. It's a witty answer, but answered by someone who has agency. Okay, and then here's another one. جب میں نے کہا مرتا ہوں منہ پھیر کے بولے, جب میں نے کہا مرتا ہوں منہ پھیر کے بولے, سنتے تو ہیں پر عشق کے مارے نہیں دیکھے. Look at the taunt. کیا بات ہے کہ عشق کے مارے تو نہیں دیکھے. I haven't seen anyone dying of love. You're talking nonsense. کوئی مرتے ورتے نہیں ہو. And اکبر الہ آبادی نے تو اور مزہ کر دیا نا. انہوں نے کہا جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر, ہنس کے کہنے لگا اور آپ کو آتا کیا ہے. She says to the girl کہ I feel love for you,
So she laughingly says, what else do you know? I mean, kuch kaam shaam bhi other, do you know how to work? Can you earn some money for me? Or shall I go with a pauper? So here is the indifference with a jest. So I would like to end here because I know that there are questions, but one thing I would like to point out that despite all this suppression of women and putting them in a pedestal in the ghazal, etc., making them an objectification in the ghazal and etc., and that is actually I have tried to clear the ghazal of other people's objection, but my own objection is this, that this is being written in actually a very misogynist society, the ghazal. The ghazal, and the ghazal doesn't have to be realistic. Why should it be realistic? But when one reads the ghazal, one should keep it in mind that we are actually looking at conventional poetry. We are looking at fantasies, generally male fantasies, about romantic love at a certain point in our lives. We are not dealing with real life and real people and real women and real power. Real power we try to suppress. That is the point I'd like to make. Whenever one reads the ghazal, one should keep these things in mind. Thank you very much. And I'm really glad you brought it up, especially what you said at the end about contextualizing. As someone who's writing today and as a woman who's sometimes translating Urdu texts written by men in the 1960s, 70s, Urdu writers, I have had this problem where when I'm translating, and he is a brilliant writer and it's a very good work of fiction, and when you send out that translation to any notable publication, for example, in the West, but even in India now, and if it is misogynistic, or if it is reducing, as you said, if it is not presenting the woman in a way where she has a mind of her own or has agency and she is just reduced to a complete caricature or objectified, then even publishers now have problems with that because of the current cultural moment where we're living, where literature is not absorbed of politics. And so 100% we have to contextualize, we have to see that that was a misogynistic society, and we have to engage with these texts knowing the sensitivity of that historical moment and knowing, okay, what was this writer doing differently? So I really appreciate that you brought this up. And I think now we can actually, we've had like very interesting thoughts. Unless someone wants to add something, we can, would you like to add, please? मैं Go ahead. एक दो बातें कहना चाह रहा था, बराए बहस ही सही, शायद किताब से हम दूर हट जाएं, मगर एक तो ये कि डॉक्टर साहब जिस तरह की आपने गज़ल में कुछ मिसालें दी हैं अशार, मेरा ख्याल है दुनिया का कोई अदब नहीं होगा, कोई शायरी ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें ना मिल जाएं। सही है, बिल्कुल। तो अंग्रेज़ी में आप देख लें तो अब हज़ारों ऐसी मिसालें हैं, एंड्रू मार्वल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से लेके, तो अब शायरी में चूँकि इतने हज़ारों लोग लिख रहे हैं तो हर तरह के लोग हैं, कोई ना कोई तो किस तरह की चीज़ लिखेगा, तो उससे मेरा ख्याल है गज़ल के ऊपर कोई एक जनरलाइज्ड कमेंट करना मे नॉट बी जस्टिफाइड। जी, तो वही उसी को तो मैं तो एक्चुअली वो हैरेसमेंट के चार्ज को मैं तो डिफेंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है कि नहीं है, चंद अशार ज़रूर हैं, चंद तो मार्वल में से ज़्यादा हैं, चौसर में है, हाँ सब तो वो तो और भी बहुत जगह है। मैं यही कह रहा हूँ, दिस डज नॉट सम अप। एक्चुअली तो गज़ल में उसको पावरफुल दिखाया गया, एक्चुअली तो उसको प्रिंसेस दिखाया गया, दैट इज व्हाट आई एम डिफेंडिंग। लेकिन ये है कि द वर्ड हैरेसमेंट अदर पीपल सी, और उनको ये लगता है इन अशार की बिना पर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक दैट वी शुड डिसमिस दैट, वी शुड, क्योंकि ये दुनिया की हर शायरी में आपको मिल जाएगी। दूसरी अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ, और इस पे कासमी साहब बहुत नाराज़ होंगे, वो इसलिए कि आई थिंक the British did us by removing these texts, this Persian text which had been there for 800 years. I think the British did us a favor. They were helped by our reformers and by the Maulanas. But nevertheless, the removal of these Persian texts is something good. However, one thing which they did, in which our reformers and our Maulanas also collaborated with,
is personally, I feel that is something which has harmed us a lot. And that is, they made us ashamed of sex. They were Victorian gentlemen. They made us ashamed of sex. And the Maulanas and of course the reformers collaborated with them. اور اس سے بڑا نقصان ہوا یہ کہ we cannot even teach children some excellent poetry, mystic poetry ہم نہیں پڑھا سکتے. یہاں تک کہ مثنوی مولانا روم we cannot teach them because there are scenes which actually symbolize something else. ہم نہیں پڑھا سکتے ان کو کیونکہ وہ ہمیں سیکس سے ashamed کر دیا. تو اب ایک چیز تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اور ایک چیز بہت غلط لگ رہی ہے. تو پھر میں شاید قاسمی صاحب پھر بھی برا ہی نہیں, کیونکہ ایک چیز تو ٹھیک لگ ہی رہی ہے. تو مطلب یہ میں نے کہا نا کہ اینٹی کلونیل لوگ جو ہے کہیں زیادہ ہی اینٹی کلونیل ہو جائیں, کہیں اس شخص کو نہیں دوبارہ انٹر ہونے دینا. لیکن خیر ایک بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ سیکس سے بھی اشیمڈ کر دیا نا, یہ غلط ہوا. تو اسی لیے وہ جو ہم پیڈیو فیلر سے اشیمڈ والی بات ہے وہ تو میں اس کو کنونشن سمجھ کے ایکسیپٹ کرتا ہوں, اس سے اشیمڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ ریئل لائف میں وہ ایسی چیز ہے جس پہ آبجیکٹ کیا جا سکتا ہے بیکاز آف دا ڈفرینس ان پاور. وہ بڑا ہے, یہ بچہ ہے. دیٹ از ڈفرینشیل ان پاور. وہ تو عورت مرد کے اندر بھی ہوتا, بھی میں کہوں گا غلط ہے. کسی کے اندر بھی if there is a tremendous difference in power, you are employing somebody and you are having sex with her, تو وہ بھی غلط ہے. میں پاور ڈفرینشیل کی بات کر رہا ہوں. I am against any kind of sexual relations where there is a power differential, not where everybody is winning. یہ ڈفرینس. ڈاکٹر صاحب میں دو باتیں بس اور کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیے جو پاور ڈفرینس ہے, مسیوجنی ہے, یہ بھی ساری دنیا میں موجود ہے. ابھی امریکہ میں می ٹو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آئی مین دیٹ پاور ڈفرینس از آلسو ان اے سینس یونیورسل. آپ اینگلس کے اس پہ چلے جائیں تو اوریجنز آف دا فیملی میں آپ یہ پڑھیں گے تو مطلب آئی تھنک کہ دیٹ از اے یونیورسل تھنگ جس کو غزل کے اوپر لا کے یونیورسلی کنڈیم بھی پھر ہونا. ہاں ٹھیک ہے, ہاں وہ کنڈیم ضرور کریں. اور ایک خیر میں ایک بات اور میں آپ نے جو وکٹورین اس کا ذکر کیا, آئی واز کائنڈ آف اے لٹل بٹ اسٹارٹلڈ بائی یور یوز آف دا ورڈ کہ آپ نے اس کو غزل میں پروسٹیٹیوٹ کہا. دس از اے ویری وکٹورین ڈینیگریشن. جو ایک کلچر تھا کورٹیزن کا, اگر غزل زندہ ہے تو وہ کورٹیزنس کی وجہ سے زندہ ہے, ٹھیک. تو اس کو انگریزوں نے اپنی وکٹورین مورالٹی کو لا کے اور کہا کہ یہ تو جو ہیں یہ تو سب پروسٹیٹیوٹس ہیں, اور ان کو پوری ایک انسٹیٹیوشن کو وہ کر دیا. اور اسی طرح انگریزوں نے اور بہت چیزیں کی کہ جیسے ہندو مذہب میں لنگم ہے, ایک فرٹیلیٹی کا سمبل ہے. انہوں نے آگے کہا یہ دیکھیں کیسے لوگ ہیں پینس کو ورشپ کر رہے ہیں. سو دس واز اے ہول وکٹورین موومنٹ, کلونیل موومنٹ ٹو ڈینیگریٹ. تو اس میں آئی تھنک کہ وی شوڈ I have used both, courtesan بھی کیا ہے میں نے, بک میں courtesan ہی زیادہ کیا. اور دیکھیے آپ یورپین کلچر میں دیکھیں, فرانس میں دیکھیں, کورٹیزنس کا کتنا ان کے سیلونز ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے والٹیئر اور یہ سب لوگ آ کے بیٹھے ہوتے تھے. انٹائر فلسافیکل ڈسکشنز یوز ٹو ٹیک پلیس دیر. بٹ دیر از اے ڈفرینس. مجھے ایک دو باتیں صرف عرض کرنی ہے. سر ایک چیز کو بتا دیں, there is a difference. Courtesans they are, but they also have nath gumai. And there is actually a tradition of leasing a young girl, a virgin, and that happens here, not in the courtesans of France and Europe. وہ واقعی صرف courtesans تھے, یہاں courtesan بھی ہیں اور prostitute بھی ہیں. And the problem is that in their role as prostitute, they cannot be faithful to one person. So I have deliberately used that word here before this audience, although in the book I have used courtesan mostly and not prostitute. The problem وہ ہے کہ they have to be prostitutes. ممراوجہ ندان نے اس کو بہت اچھا, وہ جو کتاب میں تو بڑا کلیئرلی ہے, they are forced to. ہر ایک کو سوائے اس کے کہ they attain a certain age اور اس کے بعد میں اسٹیٹس ہو گیا, then they are only courtesans. But otherwise all young girls in the quota courtesans were also, they had to be prostitutes. یہ ویریفائبل ہے بہت سی چیزیں. رنگین کی پوئٹری کے اوپر ہے, اس کے علاوہ سینسس رپورٹس ہیں اس کے اوپر. they were even made to pay tax. they had income and that income was from this. اور نتھ کی اتروائی ابھی بھی لاہور میں بھی ہوتی تھی, اب سے چند سال پہلے ابھی بھی ہوتی ہے. سر آپ کو بہت اچھی بات ہے, بہرحال مجھے نہیں معلوم سر, بہرحال
تو یہ ہے کہ یہ ہوا کرتے ہیں یہاں ٹریڈیشن، یورپ میں یہ نہیں. I think we can open مجھے it up صرف to ایک دو question. صرف 2 منٹ صرف اس کو جو انجم صاحب نے کہا. پہلی بات تو یہ کہ غزل پہ یہ بظاہر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مسوجنی ہے یہ اس سے پہلے 20ویں صدی سے پہلے آپ یونان سے لے کر آگے پورے یورپ، پورے ہر جگہ یہ موجود رہی ہے اور وہ کنڈیمیبل ہے، وہ اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی. تو اس کو اگر اسپیسیفک کریں کہ صرف غزل میں اور باقی ادب میں نہیں ہے تو اس سے ایک تھوڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں رہی ہے اور یہ غلط بات تھی. مطلب آپ افلاطون کے عورتوں کے بارے میں تصورات پڑھیے، حتیٰ کہ فرائڈ نے جو کچھ عورتوں کے بارے میں کہا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں دنیا کے تمام معاشروں میں رہے ہیں جہاں بھی جو پاور سٹرکچر ہے وہ مردوں کے پاس ہے تو انہوں نے کیا. دوسری ایک اور بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بہت سی جو موریلٹی وکٹورین موریلٹی آئی، اس نے پچھلا ہمارا جو ادب تھا اس کے بارے میں بہت سی تصورات تبدیل کر دیے. 2 بڑے الزامات انہوں نے لگائے. تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو ساری پچھلی شاعری ہے اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں، ایک اس میں کافرانہ مضامین ہیں، دوسرے آپ کے فحاشی اس میں بہت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ دونوں چیزیں موجود تھیں ہماری شاعری میں تو کیا وہ سارا جو 300-400 سال میں جو ایک ہند مسلم تہذیب بنی تھی وہ سارے کا سارا معاشرہ ان دونوں چیزوں سے واقف نہیں تھا؟ سوال یہ کہ یہ سارے لوگ جو غزل سن رہے تھے، غزل پڑھ رہے تھے، پڑھتے کم تھے سنتے زیادہ تھے، وہ ایک اورل کلچر تھا، تو کیا ان کے ہاں یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ شاعری میں جو کچھ کہا جاتا ہے یہ کنونشنز ہیں ایک، اور دوسری جو شاعری یہ بہت سی چیزیں لکھی جاتی تھی وہ چونکہ چھپتی نہیں تھی. یہ پرنٹ کلچر کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. پرنٹ کلچر پلس وکٹورین جو اخلاقیات ان کا بہت گہرا تعلق ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے ایک جو بڑے یعنی بالغ لوگ تھے وہ آپس میں جو بہت کچھ سناتے تھے اور وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اس پہ اتنا نہیں کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو تمثیل کی سطح پہ لیا جاتا تھا. آپ نے بہار دانش کا ذکر کیا. بہار دانش اخلاقیات کی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی. میں ایک کام کر رہا تھا، کتاب اپنی لکھ رہا تھا اردو ادب کی تشکیل جدید، تو اس میں جب میں ایک چیپٹر لکھ رہا تھا توبۃ النسوء پر، تو اس میں جب واقعہ آتا ہے کہ جو کلیم ہے وہ نسوء کا بیٹا ہے، تو نسوء کہتا ہے کہ میرا باقی سارے بیٹے میرے کہاں مان رہے ہیں وہ، لیکن ایک کلیم ہے اس کے اندر اتنی ریزسٹنس کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ جاننا چاہتا. پتہ چلتا ہے کہ اس کے 2 کمرے ہیں اس کے پاس، ایک خلوت خانہ اور ایک دوسرا اس کو نام دیا ہوا ہے. تو ایک کمرے میں ساز پڑے ہیں، باقی چیزیں پڑھی ہیں، اور ایک میں کتابیں پڑھی ہیں. اور وہ جاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کتابیں جو ہیں نا یہ اس کی ساری اس کا باعث ہے، اس لیے یہ مطلب میرا کہا نہیں مان رہا، اور ایک طرح کا نافرمان ہے. ڈس اوبیڈینس کی جو ریزن ہے اس کی اور وہ ساری کتابیں کون سی ہیں جو جن پہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان میں یہ تھی، جس میں وہ نذیر اکبر آبادی کا دیوان بھی ہے، سودا کا بھی ہے، یہ بہت سے جلائے جاتے ہیں. تو میں نے جب یہ دیکھا نا اس میں بہار دانش بھی ہے، تو بہار دانش کو جب دیکھا، میں نے خود حاصل کیا فارسی میں، اس کو اردو ترجمے پڑھے، تو پتہ چلا اس میں یہ ساری کہانیاں ہیں. وہ اخلاقیات کی کتاب میں پڑھائی جاتی. دیکھیں زبان میں، زبان پہ آپ نے کام کیا ہے، زبان میں بہت سے کنونشنز چلتے ہیں، تو اس میں عورت کو جو پیش کیا جا رہا تھا وہ ہیومن سینسز کے طور پر، کہ جس طرح ہیومن سینسز انسان کو فریب دیتی ہیں، آپ ریئلٹی تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں جو عورت تھی وہ اس سینسز کو ایک سمبلائز کرتی تھی. اس کی وجہ سے اس معاشرے میں اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں تھی وہ عورتوں کو. تو اس مطلب اس ساری چیزوں کو میرے خیال سامنے رکھ کر ہم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو وکٹورین اخلاقیات، پرنٹ کلچر کے سب تک وہ تحریر جو چھپی ہے بچوں تک بھی پہنچ سکتی. پہلے بچوں تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی تھی، وہ چند لوگوں تک پہنچتی تھی. تو اس کی وجہ سے، لیکن یہ ماننا چاہیے کہ دنیا کے تمام معاشروں میں یہ مساجنی رہی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ اس کا خاتمہ نہیں ہوا. تو اس میں 2 جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ مسوجنی جہاں بھی ہو، اچھا وہ غلط ہے. بس لاسٹ بات کر دوں، مسوجنی جہاں بھی ہو وہ غلط ہے، اور ایسے ٹیکس رہے ہیں یورپ میں اور ان کے خلاف مہم بھی اٹھی، بالکل صحیح بات، ان کو ریپلیس بھی کیا گیا. بالکل اچھا. تو اس ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ میرا بنیادی کہنا ہی یہی ہے کہ سیکس سے اشیمڈ کرنا وہ غلط چیز ہے. تو سیکس سے اشیمڈ چاہے کہیں بھی ہو، بچے تک کے لیے وہ تو میں اسی کو تو غلط سمجھ رہا ہوں. پلیز. Okay, let's open it up to the audience. Any questions? ایک سوال جیسے ناصر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ غزل تو ایک حصہ ہوتا ہے ادب کا نا، یہ تو پورے معاشرے پہ بحث منطبق ہو جائے گی کہ پورا معاشرہ کس طرح وہ ہو رہا تھا. تو اس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اب ہندوستان میں تو بہت تہذیبیں ہیں. مثال کے طور پہ مثنوی چراغ دیر میں جب غالب جاتے ہیں بنارس تو وہ بالکل ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ عورتیں گنگا کے گھاٹ پہ نہا رہی ہیں اور وہ
اس کی پوری مثنوی لکھتے ہیں اور عشق اپنا لکھتے ہیں. غالب جیسا بندہ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ ایسا ماحول کسی شہر کا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم بحث کرتے ہیں, اچھا جیسے بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ عورت کے پاس طاقت نہیں تھی, میں جب ہیر وارث شاہ پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کہتی ہے اس لڑکے کی جرت کیسے ہوئی میرے پلنگ پہ لیٹ گیا. یہ وہ اپنے باپ سے اس کی سفارش کرتی ہے, قاضی سے لڑتی ہے, اس لڑکے کو کہتی ہے کہ یار تم زیادہ پریشان نہ ہوئی, خود ہی مجیں کر لیں گی سب کچھ, تو بس خیال رکھ میں تیرے لیے روٹی لے کے آؤں گی. اچھا اس پورے کریکٹر کے اندر ہیر اتنا سٹرونگ ہے, رانجھے کو جوگی بننا پڑ رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ اس سے مل رہی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم زیادہ نہیں اس سے وہ کیا کہنا چاہیے جزوی طور پہ نہیں دیکھ رہے, پورے ہندوستان پہ ہی منطبق کر دیتے ہیں ساؤتھ میں کس طرح تھا یا ہو رہا تھا. یہ تھوڑا سا یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت یہاں کلچرز ہیں, یہ گوروں نے ایسے کیا ہے کہ یہ رسپانس ہے کلونیل اس کا, کہ انہوں نے وہ ایک انڈیا لیول کی بات کی, تو ہمارے لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان تو ایسا تھا, مگر ویسے تو اس میں اسی لیے جب لوگ پاکستانی ادب کی بات کرتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ڈاکٹر طارق رحمان, عام طور پہ ابھی جو کانٹمپریری فراز اور ہم تو اس دور کے شاعروں کو زیادہ بہتر پڑھا, غالب میں ایک عنصر پایا جاتا ہے وہ جو ریزسٹنس کی عدم موجودگی ہے شاہ کے ہاں. جیسے ہے کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا, وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. تو یہ جو ایک ریزسٹنس کی عدم موجودگی ہے اور وہ بس شاہ کے ہاں بچ جاتے ہیں, تو یہ آپ اس کے ہاں نہیں دیکھتے کہ ایک خودداری وقار اور وہ ایک اس کی ناموجودگی ہے. غالب کے ہاں شاید وہ ناپید ہے. نہیں, غالب کے یہاں بھی ریزسٹنس بھی ہے, سیلف رسپیکٹ بھی ہے, وہ اور بہت زیادہ ہے. بلکہ سب سے زیادہ انانیت غالب کیا ہے, اس کے لوگوں نے لکھا ہے کہ نوکری لینے گئے اور وہاں فارسی کے استاد تھے بہت بڑے, نوکری لینے گئے اور بہت چونکہ انگریز اٹھ کے نہیں آیا باہر تو انہوں نے نوکری نہیں کی, حالانکہ زندہ تھے قرضوں کیوں. تو وہ تو بہت زیادہ خودداری. بادشاہ کے وہ کنونشن ہے, وہ کنونشن ہے کہ آپ اس طرح لکھیں گے اس طرح کہیں گے, وہ کنونشن ہے. لیکن ریزسٹنس تو وہاں تک تھی, بادشاہ کے استاد تک کو اس زمانے میں بھی انہوں نے چوٹ کی ہے. جس زمانے میں نوکر تھے تب بھی چوٹ کی ہے بادشاہ کے استاد کے اوپر. اور انگریزوں سے بھی جب ملنے جاتے تھے تو وہ جناب مرزا اسد اللہ خان غالب کہہ کے جاتے تھے, اور یہ نہیں تھا کہ سپلیکنٹ ہے تو اس طرح جائے کہ جو بہت ہی عاجز ہے. تو ایسی بات نہیں, بہت خودداری. وہ تو غالب کے میں آپ کو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں جن میں انانیت اتنی ہے کہ بندگی میں بھی وہ آزادہ خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھیرے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا, یا مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کوئی, عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو, دیتے ہیں حیات دہر کیا دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے, نشہ با اندازہ خمار نہیں ہے. وہ تو خیر وہ تو آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں, سوز غم ہے نہانی اور ہے. تو یہ جو تھی انانیت اور خدا کے مقابل, انہوں نے دیوان کا آغاز شکوے سے کیا ہے. باقی سارے شاعر اپنے دیوان کا آغاز ہم سے کرتے ہیں تو وہ تو شکوے سے کرتے ہیں. کس کی شوخی تحریر کا کاغذی پیرن ہر پیکر تصویر. یعنی وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو لکھ دیا وہ کیا ہوتا ہے, ہم سب سپلیکنٹس ہیں سارے کریچر ساری عمر کے لیے. یوں تو دیوان شروع کیا کاغذی ہے پیرن ہر پیکر تصویر کا. کہتے ہیں کہ وہ میدان میں جاتے تھے جو سپلیکنٹس ہوتے تھے تو وہ ایک لباس پہن لیتے تھے, اور وہ کیا ہوتا ہے کاغذ کا لباس پہن لیے کرتے. تو کاغذ کے لباس جو پہن کے جاتے تھے تو یہ کہہ لیں کہ یہ تو ان کی شوخی تحریر ہے, یعنی گاڈ اوپر والے کی شوخی تحریر ہے کہ ہم سب کو سپلیکنٹ ساری عمر کے لیے بنایا ہوا ہے. تو وہ تو رجسٹر تو بہت زیادہ ہے. اب آپ کا مطلب شاید اس طرح ہے کہ ایک شعر انہوں نے یا بہت سے شعر بادشاہ کے لیے کہے, یہ کنونشن تھا, اور اس میں بھی آئرنی اور طنز اکثر ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ آٹو بایوگرافیکل نہیں ہے بہرحال, اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا یہ ذوق کے بارے میں تھا, ذوق کی زندگی میں لکھا گیا. یہ شعر تب لکھا جب وہ نوکر نہیں تھے بادشاہ, وہ بنا ہے شاہ کا مسائل پھرے. فلم میں تو یہی دکھایا ہے, فلم میں تو یہ دکھایا ہے, وہ تو فلم میں تو اس کو اس زمانے کا ہے نا جب وہ ابھی استاد شاہ مقرر نہیں. ہاں تو یہ تو ویسے بھی یہ ہوتا تھا کنونشن کے آپ یہ لکھا کرتے ہوئے قصیدہ لکھنا.